अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा जी, दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का आज की इस क्लास में हम इस्तकबाल करते हैं। आज इंशाअल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 89 से हम शुरू करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्लाह ताला ने जो चीजें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीजें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लघु किस्म पर तुमसे मुआखजा नहीं फरमाता, लेकिन मुआखजा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कस्मों को मजबूत कर दो। इसका कुफारा 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़ा देना, या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना है। और जिसको मकदूर ना हो तो 3 दिन के रोजे हैं। ये तुम्हारी कस्मों का कुफारा है जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान वगैरह वगैरह अपने और पासे के तीर, ये सब गंदी बातें शैतानी काम है। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाहयाब हो। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर सिस्टर्स, इंशाल्लाह हम तफसीर शुरू करते हैं आयत नंबर 89 की। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी कस्मों में लघु कसम पर तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता। तो ये कौन सी कसम है? यहाँ पर है ना, कसम जो है, जिसको अरबी में हल्फ या यमीन कहते हैं, इसकी 3 किस्में बताई हैं। एक है लघु, यानी लाम गैन और वाव को लघु, और गमूस, और दूसरी मुअक्कदा। तो जो लव वो किस्म है जो इंसान बात बात में आदतन करता है बगैर इरादे के, बस उसको एक है ना जुबान पे चढ़ गया, आदत सी बन गई। अल्लाह कसम से नहीं, कसम से नहीं, कुछ भी बात करेगी तो कसम से नहीं, कसम से मैं ये बोल रही हूँ तुमको। तो ये इस पे अल्लाह ताला कोई मुआवजा नहीं करेगा कि तुम्हारी आदत ये यानी तुम कुछ इरादतन नहीं ये कर रहे हो। और दूसरी वो कसम गमूस उसको कहते हैं जो झूठी कसम इंसान किसी को धोखा देने के लिए खाता है, यानी
اس کی جیسے بہت اچھی اس کی چیز جو صحیح نہیں ہے اس کو بیچنا ہے تو وہ قسم کھا کر کہے گا کہ واللہ یہ قسم یہ ایک دم صحیح ہے، بہت اچھا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو جو جان بوجھ کر دھوکہ دینا چاہے وہ اس کو غموس کہتے ہیں۔ اور تیسری وہ ہے وہ موقدہ جسے کہتے ہیں، وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، نہیں سچ ہے پھر بھی ارادتاً بول رہا ہے، نہیں قسم سے میں یہ سچ کہہ رہی ہوں کر کے جو ارادتاً بولتا ہے، ایسی قسم اگر توڑ دینا، پہلی قسم کا تو کچھ نہیں، مواخذہ ہی نہیں ہوگا، اور دوسری جو ہے اگر شرعن اگر نہیں ہے کوئی اس میں بات تو وہ اس میں بھی نہیں ہے کفارہ، لیکن اگر تم نے ارادتاً کھائی ہے قسم تو وہ اگر تم توڑو گے تو اس کا جو ہے کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہوگا، کہ یہ آپ کو پورا یہاں پہ تفصیل دے دی گئی ہے کہ اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے یا پھر کپڑا دینا ہے، یا محتاجوں کو 10 محتاجوں کو جو آپ کھاتے ہو کھانا وہ کھلانا، یا کپڑا دینا، یا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا پھر اگر کچھ بھی یہ میسر نہیں ہے تو 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا یہ اور تھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے، پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی تھی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا اور دوسری پرستش گاہوں پر جانا اور اس جگہ پر نا فال کھلوانا وغیرہ، تیروں کا جو وہ کرتے ہیں، فال جس سے کھلواتے ہیں تیروں سے، یہ سب شیطانی کام اللہ نے فرمایا کہ سب شیطانی کام ہے، اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اس سے دور رہو، منع کر دی گئی یہ چیزیں۔ ہاں پڑھیے بیٹے۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو پھر پرہیزگاری کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو پھر پرہیزگاری کرتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ بے شک یہاں پر جب یہ شراب کی حرمت آ گئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے نا، انہیں تو پتہ نہیں تو وہ شراب پیتے رہے تھے، تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پر تقوی پر ہوا، اور اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو ان کا کوئی ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور شراب تو اب حرام ہوئی ہے۔ اور اسی طرح شکار بھی عربوں کے معاش کا ایک اہم عنصر تھا، وہ بہت شکار کیا کرتے تھے، تو اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا، خاص طور پر حدیبیہ کے وقت کہ جب وہ قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب آتے، لیکن چونکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے تو اس وقت انہیں ممانعت تھی اور اللہ کو امتحان لینا تھا۔ اور جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے نا، قریب کا شکار یا چھوٹے جانور جو ہے نا بالکل قریب ہیں، اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے بھی تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے ان دونوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نزدیک ہوں یا دور، لیکن جب منع کیا گیا ہے تو پھر ان کا شکار کرنا منع ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو کہ گوشت والے جانور تھے، یعنی جو کھانے کے کام میں آتے، دوسرے جو بری جانور ہیں زمین کے
ان کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اس میں تفریق ہے، تو ہم پھر اس میں آگے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیے آپ آگے کہ یہاں پر یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ ایسے نیکوکاروں سے بہت محبت رکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے یہ باتیں بتا دینا کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو پھر جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو بہت ہی محبوب رکھتا ہے، ان محسنوں کو۔ پڑھو عائشہ۔ جی۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھتے ڈرتا ہے۔ جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے لکھ دیے جائے، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ بے شک بے شک یہاں پر جو آلریڈی میں یہ جو پڑھی ہے اس میں کچھ جانور ہیں جن کا قتل کرنا جائز ہے، جو ہے وہ ہے کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا۔ اور ظاہر ہے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر اور کاٹنے والا کتا میں بھی شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ اور جان بوجھ کر شکار مارے گا، یعنی جان بوجھ کر کے الفاظ یہ ہے کہ اتنا بغیر ارادے کے، یعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اگر بھول کر کرے یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ، لیکن ہاں جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا، جس کا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دو معتبر عادل شخص کر دیں گے اس کا فیصلہ، یعنی کیا کیا ہوگا، مساوی جانور، اس کے جیسا جانور، یعنی قد و قامت میں مساوی ہو، اس طرح کے۔ اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل، جیسے بکری، نیل گائے کو قتل کیا تو اس کے بدلے گائے، اس طرح سے اس کی قیمت کے، جو بھی قیمت کا ہوگا اتنا آپ کو قیمت یا تو پھر دینی ہوگی، یا تو مقتول جانور کی مثل فلاں جانور دو، یا تو پھر اس کی قیمت ادا کرے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ اور احناف کے نزدیک یہ فی مسکین 2 مد ہیں، اور یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ تک پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے، یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔
اس کی تقسیم، اور خواہ اس کے برابر کیا ہے کہ یہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کام کی سزا بھی چکے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا ہے بے شک، یعنی کفارہ جو ہے طعام مسکین ہو یا اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے جو کھانے میں جس طرح کی کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ خیر اس وقت کی باتیں ہیں، تو ابھی ہمارے سامنے اس کا کوئی یہ ہے نہیں کہ ہم اس کو اور زیادہ گہرائی میں اس کی اسٹڈی کریں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے، اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے میں بے شک۔ ہاں پڑھو بیٹے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کے سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے بے شک۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ بے شک۔ یہاں پہ یہ جو تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا، اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تو یہ جو دریا کا کھانا ہے، مثلا مچھلی وغیرہ جو سمندر میں ہیں، وہ اگر وہیں مر جائے پھر اسے سمندر جیسے باہر پھینک دے، پانی کے اوپر آ جائے، تو یہاں پر حدیث میں اس وضاحت کی گئی ہے کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، مچھلی جو مری ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ حلال ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ یعنی کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جائے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے، اور لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم بھی صحیح رہے، اور ان کی معاشی ضروریات کی بھی فراہمی کا ذریعہ بھی رہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور حرم میں جانے والے جانور الہدیہ، القلائد یہ نام ہیں، اور قیاما للناسی ہیں، کہ ان تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فائدہ حاصل ہوتے تھے۔ اور آگے آیت 100 میں کیا فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ ناپاک کی کثرت آپ کو بھلی لگتی ہو۔ یہاں پہ ناپاک یعنی خبیث، اور پاک خبیث اور جیسے حرام
حرام مراد ہے اس کے، یا پھر کافر، اور وہ طیب جو ہے پاک سے مراد حلال ہے. یہ مومن یا فرمان بردار اور عمدہ چیز ہے پاک سے مراد. تو یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جس چیز میں بھی ناپاکی ہوگی وہ کفر ہو، فسق فجور ہو، تو یہ اشیاء جو ہیں کثرت کے باوجود بھی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں پاکیزگی ہوگی. یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک پاک چیز اور ایک ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی جو منفیت ہے، جو نفع دینے والی چیز اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس میں برکت میں اضافہ ہوگا. پڑھے بیٹے. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرے کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور وہ اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا. کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں. صحیح. یہاں پر 101 میں کہ ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. یعنی یہ ممانعت نزول جو قرآن کے وقت کی تھی، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. کسی کی عادت ہوتی ہے نا کہ بہت بار بار جب آپ نے ایک سوال کا جواب دیا پھر کچھ اور پوچھیں گے، اسی کی بابت ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار، اچھا پھر اس کے بارے میں بتاؤ، پھر اس کے بارے میں. تو اس طرح کے بار بار سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی. یعنی بار بار کے پوچھنے سے جو بھی کوئی بات جو نتیجہ ہو گیا تو پھر وہ کیا ہو گیا، صحیح نہیں ہوا. تو اس لیے اس کے لیے بار بار سوال کرنے سے منع کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7289 اور مسلم کی 2358. اور کہیں اس کوتاہی کے مرتکب بھی نہ ہو جاؤ. جس طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے. تو ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا، کیا ہر سال فرض کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہاری استطاعت میں نہیں ہوتا. یعنی کتنی بات ہو جاتی نا کہ استطاعت نہیں ہے پھر بھی تم کو جب فرض اگر ہو کر دیا تو ہر سال کرنا پڑتا. تو اس وجہ سے بار سوال کرنے سے منع فرمایا. یہ بھی حدیث جو ہے صحیح مسلم کی 1337 ہے اور مسند احمد میں 255. اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا بس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا، بس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو جس طرح وہ خاموش رہا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا کہ تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو
اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کو ہلاکت کا سبب یہی رہا، کثرت سے وہ سوال کیا کرتے تھے اپنے انبیاء سے، اور اس طرح سے اختلاف ہوتا تھا۔ آگے جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے بحیرہ کو جائز قرار دیا، تو یہ بحیرہ اور یہ صائبہ جو نام یہاں پر دیے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جانوروں کی قسمیں ہیں۔ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہیں، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اور صائبہ وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے نہ بار بردگی کے لیے، یعنی سامان اٹھانے کے لیے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہو، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ یعنی فیمیل پیدا ہو، تو ایک مادے کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنوں کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہام جو ہے وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی وہ لوگ بار بردگی کام جیسا سامان اٹھوانا یا سواری کا کام نہیں لیتے تھے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور اسے وہ حامی کہتے۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر قضائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں اٹڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث 4623۔ آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی، بتوں کے لیے اس طرح سے جانوروں کو چھوڑنا یہ بالکل بھی غلط ہے۔ پڑھیں بیٹے۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا وصی یعنی گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہو کہ دیندار ہوں، اور تم میں سے ہو یا غیر قوم کے دو شخص ہو، اگر تمہیں کہیں سفر میں گئے ہو اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو تو پھر تم پر واقع موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کی عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے ہیں، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ بے شک یہاں پر یہ آیت میں 105 میں بتا رہا کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح کرو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، تو بس اپنی ہی اصلاح کرنا ہے، اپنی ہی فکر کرنا کافی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری نہیں، لیکن یہ مطلب ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ نہایت اہم ہے، اور اگر ایک مسلمان یہی ترک کر دے تو اس کا مطلب ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا وہ، جبکہ قرآن نے اہتدیتم جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط عائد کی ہے، اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم یہ غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں
تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں 1/5 اور جامع ترمذی میں 2168۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھنے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں اور برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو اور برائی سے بچے ہو تم، تو اس وقت ٹھیک ہے، تم پھر اپنی فکر کرو، کیونکہ تم نے تو اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ اور ایک صورت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ترک کا جائز ہے نہیں کرنا، جب کوئی شخص اپنے انداز کے مطابق اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، اور ایسا کرنے میں اگر اس کو اس کی جان کا خطرہ لگ رہا ہو تو بے شک وہ پھر نہ کرے، چپ رہے۔ اور یہاں پر وصیت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر موت آ جائے تو پھر وصیت آپ کو کرنا ہے، یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو سفر میں بھی وہ 2 عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ آگے کیوں پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی مرنے والے کے ورثہ کو شک پڑ جائے کہ یہ جو ہے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے، تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں اس سے قسم لیں، اور وہ قسم کھا کے کہے کہ میں اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھاتے وہ۔ رک جاتے بیٹے نماز کے لیے، پھر عائشہ آپ پڑھو آپ اذان کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ پڑھو عائشہ۔ جی اعوذ باللہ۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں
تو ان لوگوں میں سے جن کا مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یا قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کرے یا اس سے ڈر جائے کہ ان میں سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا بے شک۔ بے شک یہاں پر جو ہے غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلموں سے کے اہل تر ہوں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے، یعنی قریب ترین جو رشتہ دار ہوں گے نا تو وہ کیا کریں گے، اگر وہ جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے، اور یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیہ یعنی جو وصیت دی گئی ہے نا وہ صحیح وہ گواہی دیں گے، جو گواہ ہوں گے وہ صحیح گواہی دیں گے اس طرح اگر کیا جائے گا تو، کیونکہ انہیں خود کو بھی خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت کی یا دروغ کوئی جھوٹ بولا یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو ہماری یہ کاروائیاں ہیں یہ ہم پر بھی الٹ سکتی ہیں، کہ اگر پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو کارروائی کیا ہے ان پر الٹ سکتی ہے۔ اس کی بھی ایک بہت طویل حدیث ہے یہاں پر۔ پڑھیں بیٹے آ جائے۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جس پرندے کی شکل ہوتی تھی، جیسے پرندے کی شکل ہوتی تھی، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا، تو عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔
علاوہ ازیں باطنی امور کا علم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے، اسی لیے وہ کہیں گے عالم الغیوب تو ہی ہے، نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور جو رسول ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر یا اس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو، اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گود میں اس وقت انہوں نے کلام کیا اللہ کے اذن سے، اور پھر جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس مولود بچے کو لے کر اپنے قوم میں آئیں تو انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، اور اس کی بابت جب پوچھا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا، اور پھر بڑی عمر میں بھی کلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اب آسمان سے اترنے کے بعد بھی بڑی عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے، اور جو ان کے معجزات بتائے کہ وہ مادرزاد کو، اندھے کو، کوڑی کو میرے حکم سے، جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے نا، یہ سارے معجزات جو بھی انہوں نے کیے اللہ ہی کے حکم سے کیے۔ جبکہ بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، جب یہ واضح نصیحت کرتے تھے اور وہ ان کا انکار کرتے بنی اسرائیل اور ان کے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ان سے باز رکھا، تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آتے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیاری کی تھی، جس سے اللہ نے انہیں بچا کر اوپر اٹھا لیا، اور چونکہ ہر نبی کے مخالفین اور ہوتے ہیں آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہوں نے اس کو کیا کہا، جادو ہی قرار دیا، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات جو ہے قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے 4 بار فرمایا بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ ہر معجزہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کی دکھانے کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، میرا رب پاک ہے، وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی ہے کہ وہ نہیں دکھا رہا ہے، اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن میں تو صرف بشر ہوں، ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ ملک بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہیں لا سکے، اور جب ان کا معجزہ اور جادو کا فرق انہیں پتہ چل گیا تو وہ سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ پڑھے بیٹے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔
اور جبکہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا و جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہاں پر آیت نمبر 112 میں مائدہ کا ذکر ہے جو اس سورے کے نام کا سبب بنا۔ یہاں پر ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سے انہوں نے کیا درخواست کی کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دیجئے، یعنی کہ مائدہ کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا دسترخوان، ایسا برتن، ایسی بڑی ٹرے نا جس میں کھانا چنا جاتا ہے، کھانا سرو کرتے ہیں، اسے مائدہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی فرمائش کی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں آسمان سے خوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کو، کیسی فرمائشیں کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو کہ ایسی تم مجھ سے فرمائش کر رہے ہو کہ وہاں آسمان سے تمہیں یہ خوان بھیجے، یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے گا، کیونکہ جیسے حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان نہ لانا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا، لیکن وہ اس پر بضد رہے کہ آپ فرمائیے کہ ہمیں وہ خوان نازل فرمائے۔ وہ کیا بولے کہ نہیں، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو بس اطمینان ہو جائے، ہمارا یقین اور بڑھ جائے اللہ پر۔ ہم نے نا، جیسے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا تو یہ ہم ایسے گواہی دینے والوں میں سے پھر ہو جائیں گے، تو یہ کہا انہوں نے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں متنبہ کر دیا کہ دیکھو اگر یہ خوان بھیجا جائے گا تو پھر اس کے بعد اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم کیوں نہ ایک خوان نازل فرمائیں، تو اللہ نے کیا انہیں جواب دیا؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ جیسے ایسی خواہش کر رہے ہیں تو آپ نازل فرما دو، ہو سکتا ہے یعنی ان کے لیے جیسے ایک نشان ہو جائے وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور بھیجوں گا، نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، وہ سزا جیسے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ آگے کی آیت ہے۔ یعنی یہ جو اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی جو ہوتی ہے نا قیدیں اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کر کے بے ہنگم طریقے سے چراغاں کیے جاتے ہیں اور منایا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، بلکہ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہے کہ اس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی تکبیر و تحمید کے زمرے بلند کریں۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا، اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تیری تعریف، تحمید و تکبیر کریں گے۔ ٹھیک ہے، بعض اہل بدعت نے کیا کیا، اس عید مائدہ کو عید میلاد کا جواز دے دیا کہ وہ کر سکتے ہیں عید میلاد، حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام نے برقرار رکھنا ہوتا تو واضح کر دی جاتا۔ دوسرے یہ پیغمبر کی زبان سے عید بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا،
اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے پڑھیں. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. عائشہ عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن جی آپ کی آواز بیچ میں چلی گئی تھی. آپ نیٹ ورک ایریا میں بیٹھیں گے پلیز. جی ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں. مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے پر مجھ کو کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا. تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر کہ وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ ان میں رہا. پھر تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور جو ہر چیز کو پوری خبر رکھتا ہے اور تو ہر چیز کو پوری خبر رکھتا ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش دل اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک. یہاں پر عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار لے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، تو مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا، کیونکہ وہ ان لوگوں نے بنا دیا تھا نا. انہوں نے خود کیا کیا تھا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا معبود بنا دیا اور مریم علیہ السلام کو بھی. تو یہ سوال جو ہے قیامت والے دن ہوگا، اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ کو چھوڑ کر. اور جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. یعنی جن کو تم معبود بنا رہے ہو نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ تم بولے تھے ایسا کہ مجھے اللہ
الہ بنا دینا ماننا، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے مجھے کسی طرح یہ لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ انہوں نے بالکل نہیں، وہ تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنی بندگی کو قبول کیا، اور اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، بے شک اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو میرے دل کے اندر کی بھی بات جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے واضح الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، یعنی اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں حضرت۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت جب وہ چھوٹے بچے تھے تبھی بھی دی، جیسا کہ سورہ مریم میں ہم انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے، اور وہ جوانی کی جب جوان ہوئے تبھی بھی انہوں نے اسی کی تبلیغ کی کہ اللہ کی وحدانیت کی۔ اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، جب تک وہ تھے انہوں نے یہی کہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، بے شک جب اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تو اللہ خود ہی ان پر گواہ ہے۔ اور آگے اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا۔ یہاں پر جو ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، کا مطلب ہے جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھایا، جیسے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، یا جسے وہ اپنی زندگی میں حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ جبکہ عالم غیب تو وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہو، اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی ہے جو علم غیب کو جانتا ہے، اس لیے عالم غیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے، ہٹائیں گے، دور ہٹائیں گے، تو آپ فرمائیں گے کہہ رہے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبٌ، کہ میں جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تم ان پر نگران تھا۔ یہاں پر وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ میں ان پر جب تک میں ان میں تھا تو میں گواہ تھا، اور جب میں مر گیا تو پھر تو بے شک ان پر گواہ ہے۔ آنٹی آپ کی وائس تھوڑی سی فساد، آنٹی آپ کی وائس تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے۔ شگفتہ باجی ایم آئی رائٹ؟ No, Sabrin, it is audible. اوکے اوکے، الحمدللہ، پلیز کیری آن، معذرت چاہتی ہوں۔ یعنی بیٹے ابھی آگے جو آیت ہے کہ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ اگر ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اگر تو چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو انہیں سزا دے، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اور جو لوگوں سے ان کے کاموں کے باز پرس ہوگی، گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار ہے کہ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ بندہ تو عاجز ہے، بندے کی کوئی کچھ نہیں چلے گی، اللہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ہے، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی التجا ہے، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے بندے اللہ تعالیٰ وہ اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر، چاہے تو سزا دے۔ یعنی یہ کیسی عجیب بلیغ ہے آیت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے، بار 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 ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔
फाइबर 149। कौन सी आयत ये? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उनको सजा दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उनको माफ़ फरमा दे तो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। कितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते थे कि ये ईमान ले आए, वरना उन्हें कैसी सजा मिलेगी। इस वजह से वो पूरी रात जैसे पढ़ते रहे, रोते रहे कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो माफ़ कर दे, और अगर नहीं तो तू बेशक ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। आगे फरमा रहे हैं आगे की आयत में कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। बेशक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके मानी बयान फरमाए हैं कि वो दिन ऐसा होगा कि सिर्फ तौहीद ही मुहिद्दीन को नफ़ा पहुंचाएगी, और मुशरिकीन के को जो है मगफिरत की कोई सूरत नहीं होगी उस दिन। बेशक, और हमेशा जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। उनके ऐसे बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी और खुश, और वो अल्लाह से राजी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ज़ालिका फौजुल अज़ीम। ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी कामयाबी नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ही की है सल्तनत आसमानों की और ज़मीन की, और उन चीज़ों की जो उनमें मौजूद हैं, वह हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर हमारी सूरह मादा ख़त्म हुई। इंशाल्लाह हम सूरह अनाम शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन वअजलुम मुसम्मन इन्दहु सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फ़िस्समावाति वफ़िल अर्ज़ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायती रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं, जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुय्यन किया और दूसरा मुय्यन वक्त खास अल्लाह ही के नजदीक है। फिर भी तुम शक रखते हो, और वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और जमीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे जाहिर अहवाल को भी जानता है, और जो कुछ तुम अमल करते हो इसको भी जानता है। और इनके पास कोई निशानी भी इनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वो इससे एराज करते हैं। इन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुटलाया जबकि इनके पास पहुंची, सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज की जिसके साथ ये लोग इस्तेहजा करते हैं। बेशक हम देखते हैं कि सूरह अनाम जो है ये मक्की सूरा है। इसमें कुल 165 आयत हैं और 55 रुकू हैं, 20 रुकू हैं, और ये मसहफ में 6 नंबर पर है, और नुज़ूल के एतबार से 55 नंबर 55 नंबर पर है, 55 नंबर पर। और इसका नुज़ूल के बारे में है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि ये पूरी सूरह मक्का में बैक वक्त नाजिल हुई थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल की चचाजाद बहन अस्मा बिन यजीद कहती हैं कि जब ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी, उस वक्त आप ऊँटनी पर सवार थे। मैं उसकी नकेल पकड़े हुए थी, और बोझ के मारे ऊँटनी का ये हाल हो रहा था कि मालूम होता था उसकी हड्डियां अब टूट जाएंगी। ये जो है ये मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई, और उस एक ही रात में नाजिल हुई, और फिर उसी रात इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमबंद करवाया। इस वक्त अल्लाह के रसूल को इस्लाम की तरफ दावत देते हुए पूरे 12 साल गुजर चुके थे, और जो मक्का के मुशरिक थे उनका जो जुल्म है वो इंतहा को पहुंच चुका था, और इस्लाम कबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद उनके जुल्म सितम से आजिज आकर मुल्क छोड़कर
हबशा चली गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद और हिमायत के लिए ना तो अबू तालिब बाकी रहे थे और ना ही हजरत खदीजा थी। इसलिए हर दुनियावी सहारे से महरूम होकर आप शदीद मज़ाहमतों के मुकाबले में तबलीग की रिसालत का फ़र्ज अंजाम दे रहे थे। उस दौरान ये जो आयतों का नुज़ूल हुआ है, इंशाल्लाह हम अभी पढ़ेंगे। पढ़ो आंटी। एक मिनट जी। यहाँ पर है ना हजरत, ये जो जुल्मात से क्या है, रात की तारीकी और नूर से दिन की रोशनी मुराद है। तारीकी और यानी ईमान की रोशनी मुराद है नूर से, और नूर के मुकाबले में जुल्मात को जमा का जिक्र किया है, इसलिए कि जुल्मात के असबाब भी बहुत से हैं और इसकी किस्में भी बहुत हैं। और देखते हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर ये जो किताब है मुशरिकीन मक्का को है, जो ये अकीदा रखते थे कि हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह ताला ही है। इसने इस कायनात को पैदा किया, इसने सूरज और चांद बनाए और रात दिन पैदा किए, और कायनात पर उसी की हुक्मरानी है। सूरज चांद सितारे सब उसी के हुक्म के तहत गर्दिश कर रहे हैं और खुद हमें भी इसी ने पैदा किया। अल्लाह ताला इन्हें मुखातिब करके ये फरमा रहे हैं कि वो जात जो इतनी बड़ी कायनात का निजाम निहायत हुस्न खूबी से चला रही है, क्या वो तुम्हारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकती और तुम्हारी मुश्किलात को हल नहीं कर सकती? जो तुम लात, उज्जा, मनात और हुबल जैसे माबूदों को पुकारते हो, इनका इस भरी कायनात में कोई अमल दखल नहीं है। इंसान का हक तो ये था कि वो इसी खालिक के आगे सजदारेज होते, इसी से दुआएं मांगते जिसने उसे पैदा किया और जमीन को पैदा किया, इसकी तमाम जरूरियात जिंदगी इसी से मुंसलिक कर दी। फिर आखिर इन देवी देवताओं की परस्तिश की क्यों जरूरत पेश आई? जो अल्लाह का हक इन देवी देवताओं को देते हो और उन्हें अपने परवरदिगार का हमसर करार देते हो, और फिर भी तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर तुम्हारी तमाम गिजाई जरूरियात इसी मिट्टी से पूरी हो रही हैं, फिर मरने के बाद भी तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे। गोया इसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर इसी तरह जिंदगी जिंदा को बेजान चीज में मतगम कर देगा। फिर क्या तुम्हें इस बात को समझ नहीं आ रही कि वो दोबारा तुम्हें इसी तरह से मिट्टी से उठाएगा और ऐसी जिंदगी बख्शेगा? लिहाजा अगर सोचो तो तुम्हें ना अल्लाह के बारे में शक होना चाहिए, ना ही कयामत के बारे में। इस आयत में पहले लफ्ज अजल से मुराद इंसान की मौत तक का वक्त है, जो कि हर इंसान के लिए कयामत सुगरा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया उसके लिए कयामत कायम हो गई, क्योंकि कब्र में ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है, मुहासिबा कब्र में ही शुरू होता है। और इंसान जो जमीन में भी वो तो तुम्हारा बातिन और जाहिर सब कुछ जानता है। इंसान इसके ऊपर आसमान और नीचे जमीन और इनके दरमियान जो है चांद, सूरज, हवाएं वगैरह सब कुछ भी इंसान को नजर आता है, और इसका इंतजाम अल्लाह अकेले के हाथ में है। फिर वो तुम्हारे जाहिर और बातिन हत्ता के दिलों के राज तक को जानता है, तभी तो वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी आए तो इससे एराज करते हैं। यानी कुरान की कोई आयत भी हो सकती है, कोई मौजिजा, कोई वाज़ेह दलील, यानी जो काफिर इनकार करने का ही तैयार किए बैठे हैं, तो उनके लिए ना कोई दलील कारगर साबित हो सकती, ना मौजिजा। उनको क्या है कि बस एराज करना है, और वो क्या करते हैं, हक को जान के बूझते भी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अनकरीब उन्हें उसकी खबरें पहुंचेंगी। यानी हक से मुराद कुरान करीम भी हो सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी। इन दोनों का ही दावा ये था कि इस्लाम ही जो है बिलाखिर गालिब आकर रहेगा। लेकिन कुफारे मक्का बिलखुसूस इस बात का मजाक उड़ाते थे कि देखो, ये मुट्ठी भर जमात है ना, कितने थोड़े से ईमान लाए ना। ये मक्की सूरत है ना, तो मक्की में तो बहुत ही थोड़े लोग ईमान लाए थे और बहुत कमजोर थे, उन्हें इजाजत भी नहीं थी कि वो हाथ उठाएं, और ज्यादातर तो गुलाम थे जो ईमान ले आए थे। और मतलब वो इस तरह से मजाक उड़ाते थे कि कितने ये नहीं, कैसे फकीर से लोग हैं इनके साथ, ये कितनी कमजोर से मुट्ठी भर और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसे महलों के ख्वाब देख रहे हैं। तो ये उनको बिल्कुल दीवानगी सी लगती थी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब उन लोगों को ऐसी खबरें आने लगेंगी, सही हालात का उनको इल्म पता चलेगा, हकीकत का। हाँ पढ़ो बेटे, इंशाल्लाह भी हम देखते हैं आगे।
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं, जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हम इन पर खूब बारिशें बरसाए, और हमने इनके नीचे से नहरें जारी की, फिर हमने इनको इनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला, और इनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। और अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नोश्ता आप पर नाजिल फरमाते, फिर फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर सरी जादू है। और ये लोग यूं कहते कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर इनको जरा मोहलत ना दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फेल से इन पर वही अश्काल होता जो अब अश्काल कर रहे हैं। वाकई आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी इस्तेहजा किया गया है। फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था, इनको अजाब ने आ घेरा जिसका तमस्सखर उड़ाते थे। बेशक। यहाँ पर आयत नंबर 6 में बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया। जैसे हम पढ़ चुके हैं अभी कि कितनी ही कौमें, बनी इसराइल के बारे में तो हम पढ़े हैं कि किस तरह से उन्हें हलाक किया, और आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कौमें आद समूद वगैरह के बारे में। तो उन्हें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौमें आद समूद, नूह और आले फिरौन वगैरह बेशुमार ऐसी अक़वाम है जिन्हें तुमसे बढ़कर इक़्तिदार बख्शा था। वो तुमसे ताकतवर और जोर आवर भी ज्यादा थे। खाने पीने की इफरात और खुशहाली थी, सरसब्ज बाग, खेत और नहरें भी थीं। जब उन्होंने पैगंबरों को झुटलाया और नाफरमानियां की, हद से बढ़ गए, तो पर उनकी करतूतों के पादाश हमने उन्हें हलाक कर दिया, फिर किसी दूसरी कौम को उनका जानशीन बना दिया। इसी तरह जमीन की आबादकारी में कुछ भी खलल वाक़ नहीं हुआ, और पहली सरकश कौम का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट गया। क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की सुन्नत यही है, एक कौम को आगे बढ़ाता है, खूब आबाद करता है और माल और दौलत अता करता है। फिर जब इसमें इन नेमतों की वजह से गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है तो अल्लाह क्या करता है, उसके अहकाम को पसे पुष्ट डालना शुरू कर देती है जब वो कौम, तो अल्लाह उसे तबाह कर देता है और फिर दूसरी कौम को ले आता है। और जब हाथों से छूकर देख भी लेते तो वो यही कहते, जो नविश्ता उनको अगर भेजा जाता ना लिखा हुआ। तो ये कुफार मक्का के एक एतराज का जवाब है, जो कहते थे कि हम तो तभी ईमान लाएंगे जब हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हो और उनके साथ 4 फरिश्ते भी हों जो इस बात की गवाही दें कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि ये काफिर इस कदर हठधर्म है कि अगर इनका मुतालबा पूरा भी कर देना तो किताब को छूकर देख भी लेंगे। ये महज नजरबंदी का चक्कर नहीं बल्कि एक हकीकत है, तब भी वो यही कह देंगे कि ये सब कुछ जादू है। बिल्कुल। और अल्लाह सारा अगर हम फरिश्ता भी उतारते तो सारा किस्सा ही पाक हो जाता, फिर उन्हें कुछ मोहलत भी नहीं मिलती। यानी ये कुफार के दूसरे एतराज का जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता अगर अपनी असली शक्ल में आता तो बोलते कि असली शक्ल में तो इंसान ही आता, असली शक्ल में आता तो ये लोग फिर कैसे पहचानते कि ये फरिश्ता है जिसे हम देख सकें और हमें यकीन आ जाए। और अगर पैगंबर जो ये कहता है कि मुझ पर फरिश्ता नाजिल होता है वो सच कहता है। इस एतराज के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आता तो ये दहशत के मारे मर जाते, उन्हें ईमान लाने या इनकार करने की मोहलत ही कहाँ मिलती। फरिश्ता को उसकी असली शक्ल में देखने के जो हैं अंबिया ही हो सकते हैं उसके।
لائق. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فرشتے کو ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت سے تمام افق آسمان بھر گیا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور کسی دوسرے نبی کا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی فرشتہ نازل کرنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ وہ انسانی شکل میں آتا، جیسے جبرائیل علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے نا. فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. اگر فرشتہ پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتا تو اس پر بھی وہ اعتراض کرتے. انہیں کیا پتا کہ یہ فرشتہ ہی ہے جو رسول پر وارد ہوا ہے، تو یہ ایک الگ اعتراض ہوتا. آگے فرماتے ہیں کہ پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان مذاق کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا. یعنی ان اعتراضات کے جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہٹ دھرم کافروں کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہے، پہلے رسولوں سے بھی انہوں نے یہی کچھ کہتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل بھی آپ پرواہ نہ کریں، انجام کار انہیں اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا جائے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. پڑھیں بیٹے. آنٹی جی ہاں بولو بیٹے. ہاں مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا کہ یہاں پر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ان پر خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تو یہ پوائنٹ یہ ہے، مطلب ہماری بہنیں، ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام، یا سب سے مین اگزامپل شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، یا ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. یہ تو کیسے قرآن میں اس کا ذکر ہے کھلا کھلا، اور ہم جیسے انڈیا میں رہتے ہیں اور وہاں جانا ہر کسی کے لیے تو ممکن نہیں ہے. بھلے سے ہم حج یا عمرہ پہ بھی چلے جائیں تو ان سب جگہوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، مگر انڈیا میں رہ کے انڈین ہسٹری کے بارے میں ہم بہت پڑھ چکے ہیں، جس کا میرے حساب سے جو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑا اگزامپل ہے موہنجودارو. جو ہڑپن کلچر ہوتا تھا، ہڑپن تہذیب، ان کی جو آرکیٹیکچر تھی، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ ہم نے ان کو ایسی قوت دی تھی، واقعی ان کے پاس ایسی قوت تھی جو آرکیولوجسٹ اور پیلنٹولوجسٹ نے جو ریسرچ کر کے ان جگہوں کو جو دریائے سندھ کے کنارے بسی ہوئی تھی، وہ آرکیٹیکچر اتنی بیوٹیفل ہوا کرتی تھی ان زمانے میں. مطلب ان کے گھروں کے نقشے اور ان کی اونچائی اور ان کی آرکیٹیکٹ اس زمانے کے جو ہوا کرتے تھے، آج ماڈرن آرکیٹیکچر کو ان کو دیکھ کر مطلب کہہ سکتے ہیں کہ شرم آ جاتا ہے کہ وہ اتنی بیوٹیفل ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ آج سے 2-3 ہزار 4 ہزار سال پہلے جب بھی وہ کلچر ایگزسٹ کرتا تھا، وہ اتنا بیوٹیفل اور اپنے ٹائم سے اتنا زیادہ ایڈوانس تھا، لیکن ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ہسٹری نہیں ہے. تو وہ یہاں سے ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیز تو نابود کر دیا، ان کے نشان مٹا دیے. سیم یہی میزوپوٹیمین امپائر کا بھی تھا. ان کی جو آج ہمارے پاس ایویڈنسز ہے، مطلب وہ کس لینگویج میں بات کرتے تھے، وہ آج تک کوئی بھی اس چیز کو نہیں پتا کر پایا ہے کہ وہ آخر کیا ہے. مطلب وہ سائنس اینڈ نقشے وغیرہ جیسے ہوتے نا، ان چیزوں میں وہ بات کرتے تھے. مطلب بہت زیادہ کمپلیکس تھا ان کا لٹریچر، ہمارے لٹریچر کی جیسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کتنی ہی قوم آئی ہوگی، مگر جیسے ایز اے انڈین ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ہرپن کلچر کو لے کے، اس آیت کو لے کے. یہ بہت بہترین اور بیوٹیفل چیزیں ریلیٹ کرنے کے لیے. صحیح بیٹے، بالکل صحیح. جی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اتنے دماغ کھولے، لوگ غور و فکر کریں ہر چیز پر. پڑھیں بیٹے عائشہ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات
السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ایک سیکنڈ آنٹی. جی آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. آپ کہیے کیا اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں. آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. بے شک. بے شک. آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی ان تباہ شدہ قوموں کے آثار کو نگاہ عبرت سے دیکھو تو حقیقت حال تم پر ہو جائے گی ظاہر، اور تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ان تباہ شدہ قوموں میں جو بات قدر مشترک ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب ہے، اس کو جھٹلانا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ جو ہے نا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ کس کا ہے؟ اللہ نے بار بار سوال کیا، اور مشرک تو کہتے تھے کہ اللہ کا ہے. جواب ان کا یہی رہتا تھا کہ اللہ کا ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے عقیدے یہ تھا ایک لیکن مشرک اسی لیے انہیں کہتے ہیں کہ اللہ پر عقیدہ تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے اور بھی بہت سارے معبود ان کے گھڑ لیے تھے. اللہ کو بھی مانتے تھے اور دوسرے معبودوں کو بھی وہ مانتے تھے. اور اللہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. بے شک ویسے تو انسان کے جو پرورش بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں، یعنی ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمت ہی ہے شامل حال. لیکن کافروں کو اپنی آیات کا انکار اور حد دھرمی کرتے جب دیکھتا ہے نا، انہیں ہلاک نہیں کرتا بلکہ انہیں بھی رزق برابر دے رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، برابر دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یہ کیا بات ہے کہ میں یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. یہ بخاری کی حدیث ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ رحمت میرے غصے پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی. کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے جس سے مومن اور کافر دونوں برابر فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی جو نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنے رحیم ہے. دیکھیے کہ نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی روزی دیتا جا رہا ہے. اس کی رحمت جو ہے یہ ایک صرف دنیا کی حد تک ہے جو کافر کو دے رہا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں جو ہے صرف رحمت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ سبحانہ تعالی نیک لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی عقل اور فطرت دونوں سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں مانتے تو پھر وہ اس خسارے میں رہتے ہیں. اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا سب کو کھانا کھلاتا ہے تو لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں. یہ ابھی جو ہم پڑھے، یعنی اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا
اور تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں، لہٰذا وہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یہاں پر آگے ہے کہ اگر نیز آپ کہیے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی نافرمانی ہونا تو ناممکنات میں سے ہے۔ دراصل یہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو قیامت کے دن اس سے بھی باز پرس ہوگی۔ پھر دوسرے لوگوں کا تو کیا ہے، پھر کوئی سوال ہی نہیں ان کے بارے میں۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم فرما لیا۔ یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے تو سمجھیے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمایا۔ ہاں بیٹے کہاں تک پڑھے؟ ہم اب یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ وقت ہو رہا ہے، یا کل پڑھتے ہیں ایک دو آیتیں، وقت ہے کچھ؟ دیکھ ایک منٹ آنٹی آلریڈی 1 منٹ باقی ہے صرف ابھی۔ تو ٹھیک ہے بیٹی یہیں پہ رکتے ہیں، چلو دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو ہم بس پڑھیں سمجھیں اور عمل کرنے والے بنے، ہماری زندگی میں لائیں، اور ہمارے گھر کے ہر افراد یہ یا اللہ تعالیٰ اس سے فیضیاب ہوں۔ ایک بار قرآن کو سب سمجھ کر پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں اور اپنی زندگی میں لائیں، عمل میں لائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے احکامات کی پابندی کریں، سنت کی پیروی کریں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کریں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے یا رب العالمین۔ جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے ان کے دلوں کا حال، تو ان لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی دعائیں وہ عطا فرما، اور جس سے پناہ چاہیے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اس سے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ساری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما اور ظالموں کے ہاتھ روک لے یا رب العالمین۔ ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ یا رب العالمین۔ ہمیں ہمت، طاقت، صحت و تندرستی عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے کام کریں یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں چن لے اپنے کام کے لیے۔ میری یہاں بہنیں یا اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں مدد کر رہے ہیں، ان کے جو لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے گھر میں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرما، اور پورے ہمارے گروپ کو بھی جزائے خیر عطا فرما اس خدمت کے لیے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters for attending the session, having so much patience and giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر۔ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ۔ ساری بہنیں جنہوں نے اٹینڈ کیا اتنے صبر سے سنیں،
اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ آنٹی، جزاک اللہ خیر عائشہ باجی، اینڈ جزاک اللہ خیر شگفتہ باجی۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 16 سے کنٹینیو کریں گے سورہ انعام میں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک آنٹی، آئی ایم اینڈنگ دا کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹے۔